अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिका का ऐलान, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नुमाइंदों को वीज़ा नहीं मिलेगा। तुर्किया का इजराइल से तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। नॉर्वे पुलिस ने मस्जिद पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। थाईलैंड की वजीर आजम बरतरफ। इंडोनेशिया में एलजीबीटी ताल्लुकात में मुलव्विस मर्दों को दी गई इस्लामी सजाएं। और अमेरिका में कुरान जलाने का वाकया, खातून कौन है? टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और इजराइल के नापाक रिश्ते की। और ये रिश्ता जो है ये गहरे से गहरा होता चला जा रहा है। वैसे तो हम ये जानते हैं कि इजराइल का जितना भी जुल्म है फ़लस्तीन पर, उसके पीछे हमेशा अमेरिका की पुष्टपनाही रही है। और अब ये जो पुष्टपनाही है, ये रिश्ता जो है ये हमें एक बहुत ज़्यादा मज़ीद गहरा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और अमेरिका के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि इजराइल के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से ऐलान ये सामने आया है कि आइंदा महीने होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असेंबली की मीटिंग है, जो उसका इजलास है, उसमें शिरकत के लिए अमेरिका की तरफ से फ़लस्तीनी जो रहनुमा हैं, जो फ़लस्तीनी जो वफ़द है, उसको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। यानी कि फ़लस्तीनियन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है PLO और जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है PA, उनके जो नुमाइंदे हैं उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब एक तो ये है मामला अमेरिका का। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बरतानिया वो अपने आप को तारीख़ के सही धारे की तरफ या तारीख़ के सही रुख की तरफ लेकर आ रहा है। और बरतानिया की तरफ से एक ऐलान सामने आया है कि बरतानिया ने इसराइली हुक्काम को लंदन में होने वाली दिफाई नुमाइश में मदऊ न करने का फ़ैसला किया है। और उन्होंने कहा है कि इसराइल का जो जुल्म व सितम है फ़लस्तीनियों पर, उसकी वजह से अब हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि अब हम इसराइल को दावत दें। दूसरी तरफ एक और ऐलान भी सामने आया है और वो ऐलान सामने आया है तुर्की की तरफ से। तुर्की का इसराइल से तिजारती ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता करने का ऐलान सामने आ गया है। और तुर्की ने यह भी कहा है कि इजरायली जहाज़ों को तुर्क फ़िज़ाई हुदूद से गुज़रने की इजाज़त नहीं होगी। और फिर हम ये देखते हैं कि ये तमाम ऐलानात एक तरफ, लेकिन जो इसराइल है उसका जुल्म और सितम जो है फ़लस्तीनियों पर वो बढ़ता चला जा रहा है और शहादतें मज़ीद से मज़ीद तर होती जा रही हैं। आइए इस पूरी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट देखते हैं। अमेरिका का फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अरकान के वीज़े मुस्तरद करने का फैसला। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अरकान को भी वीज़े नहीं दिए जाएंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने ऐलान किया है कि आइंदा माह होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नुमाइंदों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। अमरीका ने फ़लस्तीनी क़यादत को इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पर जवाबदेह ठहराया है। अमरीका ने फ़लस्तीनी क़यादत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इसराइल के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत और आलमी अदालत इंसाफ का सहारा लेकर कानूनी जंग कर रही है। अमेरिका की जानिब से फ़लस्तीनी अथॉरिटी पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कराने की कोशिशें तर्क करने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है। दूसरी तरफ बरतानिया तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा हो गया। बरतानिया ने इजरायली हुक्काम को लंदन में होने वाली दिफाई नुमाइश में मदऊ न करने का फैसला किया है। बरतानी हुक्काम ने कहा है कि इसराइल की जानिब से गजा में कार्रवाइयों को मजीद तेज करने का फैसला गलत है। फौरी सीज फायर और सिफारती हल के साथ जंग का खात्मा होना चाहिए। तुर्किया ने गजा में इजरायली मजालिम को इंसानी तारीख का स्याह तरीन बाग करार दे दिया। तुर्किया का इजराइल से तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल मुअत्तल करने का ऐलान। तिजारती जहाज़ों की इजरायली बंदरगाहों में जाने पर पाबंदी लगा दी। इजरायली तैयारों के लिए तुर्किया की फ़ज़ाई हुदूद भी बंद रहेगी। उधर गजा में इजरायली फौज के हमले बदस्तूर जारी हैं। इजराइल के ताज़ा हमलों में इमदाद के मुतलाशी 6 अफराद समेत 67 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अब बात करते हैं यूक्रेन और रूस की जंग की। अमेरिका के हवाले से इसमें भी ज़ाहिर है जो किरदार है अमेरिका का वो हमारे सामने है। क्योंकि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैं ये जंग रुकवाना चाहता हूँ, और पहले उसने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, फिर उसके बाद पुतिन से मुलाकात की, और उसके बाद फिर उसने मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं वहाँ पर बात की कि इस जंग को रुकवाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम अमेरिका का एक दूसरा चेहरा भी देखते हैं, और वो चेहरा हमने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को मिज़ाइल्स फ़रोख्त कर रहा है और एक बहुत बड़ा मुआहदा
کیا گیا ہے یوکرین کے ساتھ امریکہ کا۔ اب ایک اور معاہدہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے یوکرین کو $179 ملین کے فضائی دفاعی نظام کی فروخت کا یہ معاہدہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے، اور یہ بیسیکلی پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو فروخت کیا جائے گا، اور یہ بیسیکلی اس کی جو تصدیق ہے وہ امریکی وزارت خارجہ جو محکمہ خارجہ ہے اس کی طرف سے ہو گئی ہے کہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم یہ یوکرین کو سیل کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے، اور اس کا تخمینہ جو ہے وہ تقریباً $179 ملین ہیں۔ اور اب یہ جو سسٹم ہے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی فروخت کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کچھ مہینے پہلے کہ ہم یہ سسٹم جو ہے وہ فروخت کریں گے یوکرین کو، اور اس کی جو قیمت ہے وہ نیٹو جو ہے وہ کچھ ہتھیاروں کی قیمت جو ہے وہ ادا کرے گا امریکہ کو۔ تو بیسیکلی نیٹو ممالک جو ہیں وہ بیک کر رہے ہیں یوکرین کو، اور وہ یوکرین کو جو بھی اسلحے کی ضرورتیں ہیں اس کی مد میں بہت زیادہ رقم بھی فراہم کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور پروگرام میں آپ رخ کرتے ہیں ناروے کا، جہاں پر مسجد پر حملہ ہونے جا رہا تھا لیکن پولیس نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے، اور ایک جرمن شہری جس کا نام ہے جارج ولیمز اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس شخص نے بیسیکلی ایک قتل بھی کیا تھا، اور اس کے بعد جب اس سے تفتیش کی گئی اس کو پکڑ کر تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک مسجد پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ واقعے کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ بیسیکلی ناروے کی جو پولیس ہے اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایتھوپین نژاد سماجی کارکن کے قتل میں الزام کیا گیا تھا اس لڑکے کو، اور 18 سالہ یہ نوجوان ہے، اور اس کا پلان تھا کہ اوسلو کی ایک مسجد پر بھی یہ حملہ کرے گا۔ اس کا نام ہے جارج ولیمز، اور یہ جرمن شہری ہے، اور بچپن میں یہ سربیا سے ناروے آیا تھا، اور یہ ہاسٹل میں 34 سالہ ایک سماجی کارکن تمیمہ نبراس ہیں اس کے قتل کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جب گرفتاری کے بعد اس سے مزید تفتیش کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس نے جو ہے وہ پلان یہ بنایا تھا کہ ایک مسجد پر یہ حملہ کرے گا، اور یہ تقریباً اوسلو سے 60 کلومیٹر دور یہ ایک مسجد ہے، اور فوس کی ایک مسجد ہے وہاں پر یہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، اب اگر ہم ناروے کی بات کریں تو ناروے میں بھی جو رائٹ ونگ ایکسٹریمزم ہے وہ کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ناروے میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ ماضی میں ہوئے ہیں جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کافی خطرناک واقعات تھے۔ 2011 میں نیو نازی ایک شخص تھا اندرس بیرنگ، اس کا ایک واقعہ تھا جس میں اس نے اوزلو میں بم دھماکہ اور آٹویا جو جزیرہ ہے وہاں پر فائرنگ کر کے 77 لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا اور عالمی میڈیا نے اس کو بہت زیادہ کور کیا تھا۔ پھر 2019 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی فلپ مینس ہاؤس جو ہے اس نے اوسلو کی ایک مسجد پر فائرنگ کی تھی، اور وہاں پر جو نمازی تھے انہوں نے قابو کر لیا تھا۔ اب یہ شخص ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور شکر ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا مسجد پر حملے کا، اور اس سے پہلے ہی اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، پروگرام میں اگلی خبر شامل کرتے ہیں تھائی لینڈ سے، جہاں کی آئینی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ وہاں کی جو وزیر اعظم ہیں انہیں برطرف کر دیا گیا ہے، اور اب وہ وزیر اعظم نہیں رہی ہیں۔ وزیر اعظم کا نام ہے پائتو نکٹارن چنواترا، اور ان کو بیسیکلی ایک ٹیلی فون کنورزیشن ہے جو کہ لیک ہوئی تھی، اس کی بنیاد پر آئینی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اب وہ وزیر اعظم نہیں ہیں۔ اور جون میں یہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی ان کی، اور پھر اس ٹیلی فونک گفتگو کو ہم نے اپنے پروگرام میں رپورٹ بھی کیا تھا، کافی زیادہ شور ہوا تھا اس گفتگو پر، اور اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں گیا تھا، اور اب یہ فیصلہ آیا ہے کہ انہیں اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ پائتو نکٹارن جو ہیں وہ بیسیکلی اگر ان کی ہم بات کریں ہسٹری کی تو وہ تھائی لینڈ کے ایک ارب پتی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور اس خاندان سے تعلق رکھنے والی وہ چھٹی وزیر اعظم ہیں، چھٹے نمبر پر یوں کہیں کہ ان سے پہلے 5 وزیر اعظم جو ہیں وہ اسی خاندان سے تعلق رکھ چکے ہیں، اور یہ خاتون جو ہے وہ ملکی تاریخ کی کم عمر ترین خاتون تھیں، وزیر اعظم تھیں، اور جون میں لیک ہوئی تھی ان کی فون کال، جس کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے اخلاقیات کی خلاف ورزی کی، اور انہوں نے اپنے جو قوم کی اور ملک کی عزت ہے اس کو ایک طریقے سے اس گفتگو میں وہ نیچے رہی تھی۔ تو بیسیکلی ان کی گفتگو ہو رہی تھی کمبوڈیا کے وزیر اعظم سے، ہون سین جن کا نام ہے، اور وہ کافی ان سے مروب نظر آ رہی تھیں، ان کو انکل کہہ کر بھی مخاطب کیا تھا۔ اب اس فون کال کے حوالے سے بہت زیادہ شور ہوا تھا، اور پھر یہ معاملہ عدالت میں گیا، اور اب عدالت سے یہ فیصلہ آ گیا ہے۔
ان خاتون کا موقف یہ ہے کہ میں اپنے ملک کو بچانا چاہتی ہوں، اپنے لوگوں کو بچانا چاہتی ہوں، اسی لیے میں نے یہ فون کال کی تھی اور میں چاہتی تھی کہ جنگ رک جائے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے، اور خاص طور پر ان کی جو ساتھی جو جماعتیں ہیں، جو حامی جماعتیں ہیں جو کہ حکومت میں ان کے ساتھ شریک تھیں، وہ بھی یہ مانتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اور انہوں نے بنیادی طور پر اپنے تعلقات بنانے کے لیے اور اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے یہ فون کال کی تھی، اور اس میں انہوں نے قوم اور ملک اور لوگوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد، یہ جو آئینی عدالت کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد اب ان کی حکومت جو ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے، اور ملک میں نئے انتخابات کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو گئی ہیں۔ تو جو ان کی ایک ساتھی پارٹی ہے جو کہ ان کی جماعت کے ساتھ جس کا اشتراک تھا اور جس نے حکومت بنائی تھی، اب وہ پارٹی کھل کر سامنے آئی ہے، اور اس نے جو ہے وہ دوسری پارٹیوں سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ نئے الیکشنز جو ہیں وہ اب کب ہوں گے یہ تو نہیں پتہ، لیکن اب پارلیمنٹ جو ہے وہ تحلیل ہوگی اور 3-4 مہینے کا یہ پروسیس ہوگا، جس کے بعد الیکشن اناؤنس ہوں گے، اور تھائی لینڈ میں دیکھتے ہیں کہ اب کس کی حکومت آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں انڈونیشیا کی۔ انڈونیشیا کا ایک صوبہ ہے ایکے، اور اس ایکے صوبے کا جو خاص معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈونیشیا کا یہ واحد صوبہ ہے جہاں پر شریعت بیسڈ جو قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اور شریعت بیسڈ قوانین میں جو اسلامی سزائیں ہیں ان کا نفاذ بھی شامل ہیں۔ اور ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ وہاں پر پیش آیا ہے، 2 مردوں کو چھڑی مارنے کی، یا یوں کہیے کہ کوڑے مارنے کی سزا جو تھی وہ دی گئی، اور وجہ کیا تھی کہ یہ دونوں جو ہیں وہ LGBT تعلقات جو ہیں اس میں ملوث تھے، اور جب گواہوں کے بیانات سامنے آئے، پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ ملوث پائے گئے تھے، تو پھر ان کو سزا دی گئی، اور یہ سزا جو ہے اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سزا صرف اور صرف عدالت کی طرف سے سنائی گئی ہو، یہ سزا جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کر دی گئی ہے، اور تقریباً 100 لوگوں کے سامنے اس سزا کو امپلیمنٹ کیا گیا، ان لوگوں کو چھڑیاں ماری گئی، اور ان دونوں کی جو عمریں تھیں وہ 20-21 سال تھی۔ یہ بالغ لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، اور جب ان پر الزام ثابت ہوا تو پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو یہ سزا دی جائے گی، کیننگ کی سزا جس کو ہم کہا جاتا ہے، چھڑی سے مارنا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سزا ان کو دی گئی تھی۔ ناظرین، بریک پر ہمیں جانا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ کرنسیز کے حوالے سے بات کریں گے، دنیا میں ٹاپ جو پاورفل کرنسیز ہیں، سب سے طاقتور کرنسیز ہیں، وہ کون سے ممالک کی ہیں، ٹاپ 10 ممالک کون سے ہیں، طاقتور ترین کرنسیاں کون سی ہیں۔ ہماری ریسرچ ہیڈ جو ہیں قرۃ العین، ان کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بریک پر جائیں گے۔ اگر بات کی جائے کہ دنیا کی مضبوط ترین کرنسی کون سی ہے تو بنا دیر کیے جواب ملے گا امریکی ڈالر، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ امریکی ڈالر تو ٹاپ 5 کرنسی میں بھی شامل نہیں ہے۔ اینی گیسز ڈالر کا مضبوط ترین کرنسی کی فہرست میں کون سا نمبر ہے؟ فہرست آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ کرنسی کی درجہ بندی کس بنیاد پر کی جاتی ہے۔ کسی بھی کرنسی کی قیمت اس کے امریکی ڈالر کے ایکسچینج ریٹ سے طے کی جاتی ہے۔ امریکی ڈالر کی شرح مبادلہ جتنی زیادہ ہوگی، کرنسی کو اتنا ہی مضبوط سمجھا جائے گا۔ یعنی ایک کرنسی کے بدلے کتنے ڈالرز خرید سکتے ہیں۔ کویتی دینار دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی ہے۔ ایک دینار 3.27 ڈالر خرید سکتا ہے، یا دوسری صورت میں ایک ڈالر 0.31 کویتی دینار کے برابر ہوتا ہے۔ جبکہ پاکستانی روپوں سے موازنہ کیا جائے تو ایک کویتی دینار 922 روپے 25 پیسے کے برابر ہے۔ یعنی ایک کویتی دینار خریدنے کے لیے آپ کو 922 روپے خرچ کرنے پڑیں گے، اور ایک ڈالر خریدنے کے لیے تقریباً 284 روپے خرچ کرنے پڑیں گے۔ دوسری مضبوط ترین کرنسی بھی دینار ہی ہے، جی ہاں، BHD یعنی بحرینی دینار۔ BHD کی شرح تبادلہ 2.66 امریکی ڈالر ہے۔ بحرینی دینار خریدنے کے لیے آپ کو تقریباً 748 روپے خرچ کرنے پڑیں گے۔ OMR یعنی عمانی ریال تیسری مضبوط کرنسی ہے، جو کہ 2.66 ڈالر کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ JOT یعنی اردنی دینار چوتھی مضبوط ترین کرنسی ہے، 1.14 امریکی ڈالر اور 397.54 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ 5ویں نمبر پر برطانوی پاؤنڈ ہے، جس کی شرح مبادلہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 1.33 ہے اور تقریباً 380 پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ ارے دنیا کی ٹاپ 5 کرنسیز تو عرب ممالک کی ہیں۔ لیٹس بیک ٹو دا لسٹ۔ چھٹی مضبوط کرنسی کی بات کی جائے تو جبرالٹر، جو ایک چھوٹا جزیرہ نما اور برطانوی علاقہ ہے، اس کی کرنسی جس کی شرح برطانوی پاؤنڈ اسٹرلنگ کے ہی برابر ہے، اس کا نمبر ہے۔ 7ویں نمبر پر CHF یعنی سوئٹزرلینڈ کی کرنسی ہے، جو 1.24 امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ 8ویں نمبر پر جس کا جو ہیڈ کرنسی، اس کو ہم کیمین آئیلینڈ ڈالر کہتے ہیں، جو 1.20 ڈالر ہے اور 340 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔
9ویں نمبر پر یورو ہے جس کی ڈالر کے مقابلے میں موجودہ شرح تبادلہ 1.1 ہے، اور 10ویں نمبر پر ہے امریکی ڈالر جس کے پاکستانی روپے میں قیمت ہے 283 روپے۔ یوں تو امریکی ڈالر فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے، لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دنیا کی تجارت تو امریکی ڈالر میں ہی ہوتی ہے، اسی لیے عالمی معیشت پر راج بھی ڈالر راجا کا ہے۔ اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں پر مذہبی منافرت اور مذہب کے خلاف جو انتہا پسندی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ معاملہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف نہیں ہے، اب یہ معاملہ کرسچینٹی کے خلاف بھی سامنے آ رہا ہے۔ 2 واقعات ہوئے ہیں امریکہ میں ریسنٹلی۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ ہے ویلنٹینا گومیز نامی ایک خاتون ہے، اور اس خاتون کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ اس خاتون نے ایک جو فلیم تھروور ایک آلہ ہوتا ہے اس سے قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک مذموم حرکت کی ہے، اور ویڈیو اس نے سوشل میڈیا پر ڈالی ہے، اور اس ویڈیو میں اس خاتون نے مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے بہت ہی بری باتیں کی ہیں، بڑا نیگیٹو جو جذبات ہیں ان کا اظہار کیا۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے جو کہ اسلام کے خلاف سامنے آیا۔ دوسرا معاملہ بھی ہم نے کچھ دن پہلے رپورٹ کیا تھا، یہ معاملہ تھا کہ جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکا ایک کیتھولک اسکول، بچوں کا ایک کیتھولک اسکول تھا، وہاں پر وہ گیا اور اس نے وہاں پر فائرنگ کی، اور اس کی فائرنگ میں 2 بچے اس کیتھولک اسکول سے کے جاں بحق ہوئے جن کی عمریں 8 سے 10 سالوں کے درمیان تھی، اور اس کے علاوہ 18 بچے وہاں پر زخمی ہوئے۔ اب یہ ایک واقعہ ایسا جو کہ مسلمانوں کے خلاف، ایک واقعہ ایسا جو کہ کیتھولک کرسچنز کے خلاف۔ اب یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے یہ امریکہ میں اس قدر زیادہ کیوں ہو گئی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسفر امام صاحب، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم اسفر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں ذرا ان واقعات کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سیلینا گومیز نامی جو خاتون ہے، اس کا جو واقعہ اور جو ویڈیو اس کی سامنے آئی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ ویسے تو جو سوشل میڈیا پر ہم سرچ کرتے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ریپبلکن پارٹی کی حامی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی حامی ہے، تو یہ خاتون جو ہے یہ کون ہے، کیا چاہتی ہے، کیوں اس نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی حرکت کر چکی ہے، مسلمانوں کے ایونٹ میں جا کے اس نے مسلمانوں کے خلاف باتیں کی تھی، تو کیا نظریات ہیں اس کے؟ کون ہے یہ عورت؟ یہ عورت ابھی کچھ عرصے پہلے، ان کا نام ہے ویلنٹینا گومز، یہ ریپبلکن پارٹی کی امیدوار ہیں جو نومبر میں انتخابات ہونے والے ہیں اس کے لیے امیدوار ہیں۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ انتہا پسند جو گروپ ہے ریپبلکن پارٹی کا، اس کے ووٹ حاصل کر سکیں گے اور شاید وہ کامیاب ہو سکیں گی۔ وہ یہ کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے کچھ عرصے پہلے ابھی ایک مسلم ایک اجتماع تھا، اس میں بھی وہ اسٹیج کے اوپر چڑھ گئی اور مائک مقرر سے مائک چھین کر کے اپنے اسلام کے خلاف اور مذہب کے خلاف تقریریں شروع کر دی۔ پولیس نے ان کو روکا اور وہاں سے پھر چلے تھے۔ ایک کاروائی پہلے کر چکی ہیں، اور اب انہوں نے اس سے بڑھ کر یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو نظر آتش کیا ہے، گرچہ اور اس کے بعد نہ صرف نظر آتش کیا بلکہ اس کی اپنی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی، اور اس میں خاص کر جو ایکس پہ ہے اس کے اوپر، ایلن مسک کا جو ایکس ہے اس کے اوپر انہوں نے وائرل کی ہے۔ لیکن اس کے بعد ان پر بڑی زبردست تنقید ہوئی ہے مختلف حلقوں کی طرف سے، جو انہوں نے تمام لوگ جو ہے اس کو نفرت انگیز اقدام قرار دے رہے ہیں۔ لیکن امریکہ میں چونکہ آزادی ہے، اس طرح کی چیزوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، ایون یہ کہ امریکہ میں امریکی جھنڈے کو بھی نظر آتش کیا جائے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائٹ ہاؤس کے باہر ایک صاحب نے امریکی جھنڈے کو نظر آتش کیا گیا، کیونکہ یہ امریکی آئین کے تحت لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ نہ صرف وہ امریکی جھنڈے کو نظر آتش کر سکتے ہیں، نہ صرف وہ امریکی حکومت کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، بلکہ وہ کچھ بھی اس طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کے خلاف کوئی مقدمہ تو نہیں بنا، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ضرور ہوا ہے کہ تمام سوشل میڈیا میں سوائے ایکس کے، جو ایلن مسک کا ایکس ہے، تمام اس کے علاوہ تمام سوشل میڈیا نے ان کو بین کر دیا ہے، اور ان کے پوسٹ کو بھی ہٹا دیا ہے۔ لیکن صرف سوشل میڈیا میں ایک ایکس ہے جو اس میں لے کے چل رہا ہے۔ اچھا، اس وقت چونکہ صدر ٹرمپ خود بھی رائٹ ونگ کی قیادت کر رہے ہیں، ریپبلکن پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، لہٰذا ایک نظر یہ آتا ہے کہ چونکہ اسی بنیاد پہ صدر ٹرمپ کو لوگوں کے ووٹ ملے ہیں، تو لہٰذا لوگ اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مغرب میں، یا چاہے وہ یورپ ہو چاہے امریکہ ہو، ماضی کے مقابلے میں جو انتہا پسندی ہے وہ تھوڑا سا اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں
جو امریکہ تو ایک سیکولر ملک ہے، یہاں پہ لوگوں میں اس بات کی تشویش ضرور پائی جاتی ہے کہ امریکہ میں جو بہترین مذہبی ہم آہنگی ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور اس طرح کے اقدامات کی روک تھام ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک قانون کے تحت کوئی پابندی نہیں تھی، لہٰذا اس طرح کے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکی ہے۔ تو کیا امریکی حکومت میں سے کسی شخص نے یا کسی جو حکام ہوتے ہیں انہوں نے کیا اس واقعے کی مذمت کی ہے کوئی آفیشلی؟ نہیں، امریکی حکام نہیں مذمت کی انہوں نے، اس لیے کہ ایک تو خود ریپبلکن گورنمنٹ ہے، دوسری طرف یہ کہ وہ جو نہیں چاہتے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے انتہا پسندی کا وہ اس میں ان کو سپورٹ کرے، لیکن خود ریپبلکن پارٹی میں سے بھی کئی لوگوں نے ان کے اس اقدام کی سخت مذمت کی، اور انہوں نے اس کو قرار دیا کہ یہ ایک نفرت انگیز اقدام ہے۔ نفرت انگیز اقدام کو قرار دینے کے بعد اس قانون کے تحت نفرت انگیز اسٹیپ لینے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اوور آل جو بڑے پیمانے پہ ان کی ایک مذمت ضرور ہو رہی ہے اس معاشرے کے اندر، مسلمان تو مذمت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ مسلمانوں میں تو تشویش بھی ہے، مسلم ممالک کی طرف سے بھی مذمت ہوئی ہے، لیکن خود یہاں پہ جو سیکولر گروپس ہیں اور جو انسانی حقوق کے گروپس ہیں، ان تمام لوگوں نے اس کی بڑے پیمانے پہ مذمت کی ہے، اور خود اس بات کا ادراک سوشل میڈیا نے بھی کیا ہے۔ اچھا، دوسرا واقعہ جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے وہ ایک بچوں کے اسکول پر فائرنگ کا واقعہ تھا۔ کیتھولک اسکول تھا، وہ چرچ سے منسلک ایک اسکول جس کے اندر ایک لڑکا گھسا، وہاں پر اس نے فائرنگ کی اور 2 بچے اس میں ہلاک ہوئے، 18 بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ تو یہ کیتھولکس کے خلاف یہ ایک واقعہ تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے اچانک سے امریکہ میں، کیوں مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ مذہبی انتہا پسندی نہیں کہیں گے، لیکن یہ نفرت انگیز گروپ تو ہے، وہ تو ہے، نفرت انگیز اقدام تو ضرور ہے۔ یہ منیاپولس میں ایک 23 سالہ نوجوان ہے، اس کا نام رابرٹ ویسٹ نام ہے، اور اس نے چرچ اسکول کے اندر فائرنگ کی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ چرچ کے نام سے قائم اسکول تھا، اس کے اندر فائرنگ کی ہے۔ 2 معصوم بچے 8 سال اور 10 سال کے 2 معصوم بچے اس میں ہلاک ہوئے، اور کوئی 17 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، اس میں بچے بھی شامل ہیں، زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ تو اس کا یہ اقدام اس کی تحریریں پولیس کے قبضے میں ہیں، اور ان تحریروں سے ابھی تک جو پولیس نے بتایا ہے، وہی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ جو ماضی میں یہاں کے مختلف اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اس سے وہ بڑا انسپائر تھا، اس سے جنون حاصل کیا، اور اسے جنون لے کر اس نے یہ کام کیا۔ تو وہ ملزم جو فائرنگ کرنے والا بندہ تھا، وہ تو موقع پہ مار دیا گیا، قتل ہو گیا، فائرنگ کے تبادلے میں اس کا بھی قتل ہو گیا۔ لیکن یہ واقعات امریکہ میں بہت معمول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسلحے کی بھی آزادی ہے، ہر شخص کو اسلحہ رکھنے کی آئینی آزادی ہے، اس لیے، اور اسلحہ ایک عام سا اسلحہ نہیں بلکہ جدید ترین اسلحہ۔ اس پر یہ واقعہ جو ہوا ہے، یہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران یہ منیاپولس کے علاقے میں 4 مختلف واقعات ہوئے ہیں، 4 مختلف مقامات پہ فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں صرف 24 گھنٹے کے دوران۔ اور ابھی امریکہ میں اس سال کے دوران 44 اسکولوں پہ اس طرح کی فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بروکن فیملیز ہیں، جن کے ماں باپ علیحدہ ہو گئے ہیں، بچے تنہائی کا شکار ہیں، ایک نفسیاتی مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، غصے میں وہ کوئی بھی کارروائی کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی امریکہ میں ایسے بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے، اس لیے کہ گھروں میں لوگوں کے پاس جدید ترین اسلحہ موجود ہے، وہ کہاں استعمال کریں، تو اس طریقے سے وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد بھی ایک جو امریکہ میں بحث چلتی ہے کہ گن وائلنس کے اوپر میں پابندی لگنی چاہیے، اور اس کے اوپر اس کے روک ٹوک کے لیے کوئی نہ کوئی قانون سازی کی جانی چاہیے۔ تو ریپبلکن پارٹی تو اس گن کے رکھنے کی اور کی حامی ہے، وہ اس بات کی مخالفت کرتی ہے، لیکن ڈیموکریٹ اس بات کی چاہتے ہیں، ڈیموکریٹ کئی رہنما چاہتے ہیں کہ گنز کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں دوبارہ ایک بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہر فائرنگ کے واقعے کے بعد اس طرح کے بحث اور مباحثے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کیا اس معاشرے میں گن کے اوپر میں کوئی پابندی لگانی چاہیے۔ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جو آئینی حق ہے عوام کا، اس کے اوپر ڈاکہ ہوگا، لہذا اس پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ دوسری طرف یہاں پہ گن لابی جو ہے وہ کافی مضبوط ہے، ان کی ایسوسیشن کافی مضبوط ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ یہ کھل کر اس سلسلے میں کوئی قانون سازی نہیں ہو پا رہی، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ دنوں کے بعد
اس طرح کے سانحات پیش آتے ہیں کہ اسکولوں میں معصوم بچوں پر فائرنگ ہوتی ہے اور وہ بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر تھوڑا سا اس کی پولیٹیکل ڈائمینشن پر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کر مذہبی انتہا پسندی کو وہاں پر بڑھاوا دیا جا رہا ہے؟ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کے پیچھے؟ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یا ریپبلکن پارٹی کو، یا کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، انتہا پسندی تو رائٹ ونگ کی سوچ تو ہے انتہا پسندی کی، لیکن امریکہ میں دیکھیں آپ اس وقت جو ریپبلکنز کی کامیابی ہے وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو مذہبی انتہا پسندی امریکہ میں اور مغرب میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں ایک چھوٹی سی بچی مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہی ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹا چاقو لے کر اور ایک تلوار، چھوٹا ایک اسلحہ لے کر، تو اس کو پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کے بجائے وہ جو اس کا ویڈیو جو لگی ہے تو وہ پورے مغرب میں وہ بچی ہیرو بن گئی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ مغرب میں تو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ پوری دنیا اس وقت مذہبی انتہا پسندی کی لپیٹ میں۔ آپ دیکھیں بھارت کے اندر کیا مودی کس طرح حکومت بناتے ہیں، وہ اپنے مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پہ، حالانکہ وہ بھارت بھی ایک سیکولر ملک ہے۔ تو سیم اسی طرح اب دیکھیں کہ یہاں امریکہ میں بھی رائٹ ونگ کامیاب ہو رہا ہے، اور اس میں آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہبی انتہا پسندی، لیکن ایک مذہبی خیالات کو فروغ ضرور حاصل ہو رہا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ووٹ مل رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ جو خاتون کا جو اقدام ہے قرآن نظر آتش کرنے کا، وہ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو الیکشن ہونے والے ہیں نومبر میں، تو اس میں وہ اس کو زیادہ ووٹ مل سکے۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس وقت امریکہ میں اور مغرب میں پورے میڈیا کے اوپر میں، سوشل میڈیا کے اوپر میں مکمل گرفت ہے یہودیوں کا، صہیونیوں کا بلکہ، اور صہیونی اس وقت اسرائیل کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کافی ان کو عزیمت اٹھانے پڑ رہی ہے۔ لہذا اب یہ بھی خیال ہے، بعض تجزیہ نگاری بتاتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حلقے ہیں وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں اور ایسے مسائل کو اٹھا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف مغرب میں نفرت کو بڑھایا جا سکے، اور وہ تاکہ صہیونی حکومت کو اس کا فائدہ حاصل ہو، اور ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اسرائیل کی مظالم کے خلاف، اور جو اس نے جینوسائیڈ کا عمل شروع کر رکھا ہے، اس کے خلاف مسلم ممالک میں تو شاید آپ بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ دیکھیں مغرب میں کتنے بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی پارلیمنٹ کئی اس پہ قراردادیں منظور کر رہی ہے، کئی یورپی ملکوں نے جو اسرائیل پہ کئی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ تو بہت مؤثر آواز اٹھ رہی ہے اسرائیل کے خلاف، اور خود امریکہ میں ایون یہ کہ جو لبرل سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل جو جینوسائیڈ میں ملوث ہے اور امریکہ اس کی بے جا حمایت کر رہا ہے، تو ایک رائے عامہ تو بہتر بدستور بن رہی ہے۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش میں یہ ایک جو جانب سوچی سمجھی کوشش ہو سکتی ہے، اور اس میں وہ عناصر جن کے پاس یہ سارے وسائل ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو پورا میڈیا، پورا سوشل میڈیا سب صہیونیت کی طرف پوری طرح کنٹرول میں ہے، تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، اظفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے اب امریکہ میں مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جمہوریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ دنیا کا بہترین پولیٹیکل نظام ہے جو کہ اب تک انسانوں نے تخلیق کیا ہے۔ ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے، بہت سارے جو ہیں وہ اتفاق نہیں کریں گے اس سے، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ فی زمانہ جو رائج پولیٹیکل سسٹمز ہیں اس میں جمہوریت سب سے ٹاپ پر ہے، اور تمام ممالک جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جمہوری اقدار جو ہیں وہ ان کے ملک میں پنپیں۔ اب برطانیہ جو ہے جہاں سے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کا آغاز یہاں سے ہوا اور جمہوری جو اطوار ہیں ساری دنیا برطانیہ سے سیکھتی ہے، اب وہاں پر ایک انٹرسٹنگ کام ہو رہا ہے، اور یہ جو کام ہے اس کا اناؤنسمنٹ کیا ہے وہاں کے چیف الیکشن کمشنر نے، جن کا نام ہے وجے رنگا راجن، اور انہوں نے تجویز یہ دی ہے کہ اسکولوں میں بچوں کو ڈیموکریسی کے بارے میں، پولیٹیکلی جو یہ پورا فینومینا ہے اس کے بارے میں پڑھایا جائے، ان کی
تربیت کی جائے اور 11 سال سے وہ بچے جو ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے جمہوریت کے حوالے سے، تاکہ وہ 16 سال کی عمر میں ووٹ ڈالنے کے قابل ہو سکیں۔ اب یہ ظاہر ہے 18 سال کی عمر ایک ایج ہے جس کے اندر ووٹ ڈالا جاتا ہے، لیکن برطانیہ میں ہم نے اپنے پروگراموں میں جیسا کہ پہلے بھی رپورٹ کیا ہے کہ برطانیہ میں اب اس عمر کو کم کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ اب یہ ووٹ کا جو حق ہے وہ 16 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دے دیا جائے۔ اب یہ پوری جو پولیٹیکل تربیت ہے اس کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کی طرف سے برطانیہ کے، کہ بچوں کو اسکولوں میں 11 سال کی عمر سے جمہوریت کے بارے میں پڑھانا شروع کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تفصیل جانتے ہیں۔ ایم ایم عالم صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں برطانیہ سے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ایم ایم عالم صاحب، تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب برطانیہ کے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی ہے اور وجے رنگا راجن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو 11 سال کی عمر سے جمہوریت کی تربیت دی جائے، تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ اس پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یو کے الیکشن کمیشن کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وجے رنگا راجن، انہوں نے برطانیہ میں 16 سے 17 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا ہے کہ وہ بھی ووٹ ڈال سکیں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ضروری یہ ہے کہ 11 سال کی عمر کے بچوں کو اسکول میں ہی تعلیم دی جائے تاکہ وہ ووٹ کا حق استعمال کرنے سے باخبر ہوں اور جمہوری شعور جو ہے وہ ان کو آ چکا ہو، اور کم از کم انہیں معلوم ہو کہ وہ جس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں یا دینا چاہتے ہیں اس کے نظریات کیا ہے، اور وہ اپنی جو رائے ہے اس کا حق ٹھیک سے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے جب بچوں کی تربیت کا معاملہ آئے گا، اسکولوں میں پڑھانے کا معاملہ آئے گا، تو اس کے لیے ایک خاص نصاب ہوگا، ایک مواد تیار کیا جائے گا۔ تو اگر ہم اس تعلیمی مواد کی بات کریں تو کس طرح کا مواد ہے جو کہ تیار کیا جا رہا ہے، اس میں کیا خاص چیزیں شامل ہوں گی؟ جی، الیکشن کمیشن جو تعلیمی مواد یا نصاب تیار کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے کوشش یہ کی جا رہی ہے، بلکہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ، وہ غیر جانبدار ہوں، امپارشل۔ خصوصی طور پہ طلباء اور طالبات پر اساتذہ جو ہیں وہ کسی خاص جماعت کا یا اپنا کوئی نظریہ ان پر تھوپ نہ سکیں۔ اس کو میک شور کیا جا رہا ہے کہ اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر تنقیدی سوچ پر زور دیا جائے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ اگر وہ اختلاف رائے کرنا چاہتے ہیں اور وہ برملا اس کا اظہار کر سکیں، اور انہیں معلوم ہو کہ جو اختلاف وہ کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر ہے، اور اس کے نزدیک جو اس کے دلائل ہوں وہ اس کے نزدیک بڑے ٹھوس ہوں۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے اس عمل کو اچھے انداز، مثبت انداز سے جو ہے وہ چھوٹے بچوں تک منتقل کیا جا سکے۔ اچھا، اب ایک اور ایشو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہر انسان کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہیں۔ ٹیچرز جو ہیں جو کہ پڑھائیں گے، یہ کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا کہ جو اساتذہ ہیں وہ اپنی جانبدارانہ سوچ جو ہے وہ پڑھانے میں شامل نہ کریں؟ کیونکہ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی ایک پارٹی کی فیور کرتا ہے اور دوسری پارٹی کی مخالفت کرتا ہے، تو کیسے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ بچوں کو جو سکھا رہا ہے اس میں وہ نیوٹرل ہو اور اپنی ذاتی پسند ناپسند شامل نہ کرے؟ جی، آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ ہو یا یورپ، دیگر ممالک جو ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر اب تو پاکستان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ٹیچرز ٹریننگ کورسز کروائے جاتے ہیں۔ تو ٹیچر ٹریننگ جو ہے اس کو ایک خاص جو گائیڈ لائن تیار کی جا رہی ہے اس کے مطابق وہ ٹیچر جو ہے ان کو ٹریننگ دی جائے گی، اساتذہ کو مصالحانہ رہنمائی جو ہے وہ دی جائے گی اور اس کا بتایا جائے گا، اور خاص طور پر اس بات کو مثال دے کر واضح کیا گیا ہے کہ ٹیچرز کی جو اپنی آراء ہے یا ان کا جو بھی نظریہ ہے وہ اپنی گاڑی میں چھوڑ کر آئیں۔ خاص طور پر پرنسپل، اسکول انتظامیہ اور محکمہ تعلیم اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ سیاسی جانبداری کا مظاہرہ نہ کرے۔ اگر ایسی کوئی شکایت موصول ہو تو گائیڈ لائن کے مطابق فوری طور پر وضاحت جو ہے وہ طلب کی جائے۔ اور پھر اس حوالے سے ٹیچرز کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہوگا۔ وہ طریقہ کیا ہوگا؟ ان کی تربیت کے لیے کوئی خاص کورس ہوگا، کوئی ورکشاپس وغیرہ ہوں گی، ایسا کوئی پلان ہے؟ اچھا، اساتذہ کو جمہوری تعلیم دینے کے لیے طریقے جو ہے وہ سکھائے جائیں گے۔
उसके लिए जैसे मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अभी और भी हो सकता है इसमें अमेंडमेंट्स वगैरह आए, जैसे वेलकम टू योर वोट वीक, एक तो ये किया जाएगा, और 6 वीक की ये ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को भी दी जाएगी, शॉर्ट एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, इस हवाले से लेसन प्लान्स किए जाएंगे, और असेंबलीज एंड मिस एंड डिस इंफॉर्मेशन जो है इसको कैसे रोका जा सकता है और इसको कैसे सोचा जा सकता है और कैसे ये समझ में आ सकता है कि जो इंफॉर्मेशन वो ले रहा है या इंफॉर्मेशन जो दे रहा है ये ठीक है या इसमें कहीं मिस और डिस इंफॉर्मेशन जो है उसका भी कोई अमल दखल है। अब ये जो प्लान है पूरा, इसके हवाले से आवाम की क्या राय है, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि 11 से 16 साल के जो जवान या नौजवान जिनको हम कहें, उनका क्या रद्द अमल है इस पर? अच्छा, एक सर्वे के मुताबिक 72% 11 से 25 यानी 11 से 25 साल की उम्र के जो बच्चे और नौजवान हैं, उन्होंने कहा है कि वो स्कूल के अंदर सियासी तालीम जो है वो चाहते हैं। और रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि ऑनलाइन की बजाय जो मालूमात स्कूल से फराहम की जाती हैं या दी जाती हैं या जो टीचर्स मालूमात देते हैं वो ज्यादा काबिल एतमाद है और बच्चे उस पर ज्यादा एतमाद रखते हैं। जबकि दीगर इदारों में यह राय भी सामने आई है कि सिर्फ वोट का हक देना ही काफी नहीं बल्कि सियासी तालीम और तरबियत और शऊर व आगही भी जरूरी है कि उनको दी जाए। और फाइनली सर ये भी बताइएगा कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को आज़ाद और गैर जानिबदार रखने के लिए कोई इक़दाम कर रही है? हुकूमती इंतखाबी कमीशन को आज़ाद और गैर जानिबदार रखने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स का पैकेज लाया जा रहा है। कम उम्र वोटर्स जो है उनके लिए कोशिश की जा रही है कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, खुद ब खुद उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वोट में हो जाए। यहाँ पर जो एक इशू है उसको भी बड़ा उन्होंने आसान करने का हल ढूंढ निकाला है कि 18 साल के बाद आप जो है एलिजिबल हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और बरतानिया में ड्राइविंग लाइसेंस आईडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो चूंकि उम्र 16 से 17 साल के दरमियान वोट कास्ट करने की है तो उनको बैंक कार्ड जो है उसको बतौर आईडी इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। MM आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बरतानिया से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, और बात हो रही थी कि बरतानिया में अब प्लान ये है कि 16 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो अब तरबियत हासिल करें जमहूरियत के हवाले से, ताकि 16 साल की उम्र में वो वोट डालने के काबिल हो जाएं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।